बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रूहानियत के जहाँ से आपका भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, जब भी मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तो मेरी यही सोच होती है कि कुछ ऐसे अमाल पेश कर जाऊं कि जो आप लोगों की ज़िंदगी का सरमाया बन जाएं, और मेरी वीडियो से या मेरे बताए हुए अमाल से अगर किसी मुस्तहिक आदमी का भला हो जाएगा तो मेरी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। जहाँ मनो मिट्टी के नीचे जाऊंगा तो वहाँ कोई नहीं होगा, तो शायद वहाँ पे आपकी दुआएं मेरे लिए निजात का ज़रिया बन जाएं। इसी आस पे, इसी उम्मीद के साथ कोशिश करता हूँ कि लाजवाब से लाजवाब किस्म के अमल आपको पेश करूँ। दोस्तों, आज जो मैं अमल अभी आपको पेश करने जा रहा हूँ, ये भी मैंने आपसे वादा किया था कि एक मखसूस किस्म का सदका जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो लिहाजा आज मैं वही वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आगे चलने से पहले आप दोस्तों से एक मुअद्दिबाना गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुनिएगा। आप लोग जब वीडियो को स्किप करके आगे चलाते हैं तो बीच में कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो इंसान के इल्म में नहीं होती, उसे पता नहीं होता, और वो शायद हो सकता है कि वही एक नुक्ता आपकी निजात का या आपके मसले के हल का ज़रिया हो। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को यूट्यूब पे ही और स्किप मत करें, पूरी वीडियो को सुनें। दोस्तों, आज का जो सदक़े के बारे में मैं बताने लगा हूँ, ये गरीब से गरीब आदमी भी हो, जितना भी मजबूर इंसान हो, अगर उसका दिल माने और वो चाहे तो वो ये सदका अदा कर सकता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि हर महीने या हर 2-3 महीने के बाद आप बकरे का सदका दिया करें, तो खुदा जानता है कि मेरे कितने बहन भाई ऐसे होंगे जो गुर्बत की आखिरी लकीर पे होंगे, उनसे ये चीज़ नहीं हो सकेगी। तो वो ये सोचेंगे कि आपने कैसा अमल दे दिया। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको वो सदका बताऊं जो अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब तर भी वो सदका अदा कर सके और वो सदका दे सके और इससे अपना मसाइल हल कर सके, इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। दोस्तों, सदका मुसीबत को टाल देता है और सदका इंसान की आने वाली जो मुसीबतें होती हैं उनको भी टालता है, और जो घर के अंदर जो मुसीबतें और परेशानियां होती हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली हो, बाज़ घरों में ऐसा होता है कि एक बंदा बीमार हो गया, वो ठीक हुआ तो दूसरा बीमार हो गया, वो ठीक हुआ तीसरा बीमार हो गया। आए दिन डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास पैसे लगा लगा के तंग हो गए। जो 4 पैसे कमाते हैं वो इन्हीं कामों में खर्च हो जाते हैं। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम कमाई तो बहुत करते हैं, हलाल की कमाई है, हराम की नहीं। हराम की कमाई का तो कोई हल नहीं,
لیکن حلال کی کمائی ہے پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے، خیر و برکت نہیں ہے، اور سمجھ نہیں رکھتی اتنا پیسہ آنے کے باوجود کہ وہ پیسہ جاتا کہاں پہ ہے۔ تو دوستو، ایسے احباب سے میری یہ گزارش ہے، جب یہ میری ویڈیو آپ سن لیں، پوری سننے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں آج سے ہی اس پہ عمل کرنا شروع کروں گا، اور مسلسل 11 دن 12 دن استعمال کرنے کے بعد جب آپ شروع کریں تو 11-12 دنوں کے بعد آپ چیک کریں کہ جن مسائل کی پریشانی تھی مجھے، ان پریشانی میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے، اور پھر مجھے کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا کہ اس سے آپ کا کون سے مسئلہ حل ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک مسئلہ، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اس صدقے کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کوئی اتنا بڑا صدقہ بھی نہیں ہے، اتنی محنت بھی نہیں ہے، کوئی پڑھائی نہیں کرنی، کوئی آپ نے چلے نہیں کاٹنے، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ وہ زندگی کا ایک معمول بنا لیں، تو پھر قدرت الہی کے کرش میں آپ دیکھیں۔ دوستوں، کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ یہ نیت کر لیں تو اس میں صدقہ کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے آپ ایک چیز کی نیت کر لیں کہ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں جتنی بھی مشکل میں ہوں، جتنے بھی کام میں مصروف ہوں، میں اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اللہ کو یاد کرنے کے لیے میں نماز پڑھوں گا اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوں گا۔ یہ اللہ نے نماز فرض کی ہے تو میں اس کا فرض ادا کروں گا۔ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جیسی بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور 5 ٹائم نماز پڑھیں، اور ساتھ یہ صدقہ شروع کر دیں۔ میں نے کہا نا کہ 10-11 دنوں کے بعد آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ 1 مہینہ کنٹینیو کریں اس کو، پھر اس کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، آپ کے سارے مسئلے اسی صدقے کے ذریعے حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے 1.25 کلو 1250 گرام چینی لے لینی ہے، اور اتنی ہی مقدار 1250 گرام چاول لے لینے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ چاول، ٹوٹا چاول آپ لیں۔ باقی چاول چلو مہنگے ہیں، لیکن جو ٹوٹا چاول ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے۔ تو 1250 گرام چاول آپ لے لیں، ٹوٹا چاول، اور اتنی ہی مقدار میں آپ چینی لے لیں، اور گھر لا کے ان دونوں کو مکس کر دیں، اکٹھا کر دیں ایک جگہ پہ۔ چینی اور چاول دونوں اکٹھے کر کے ایک برتن میں آپ سنبھال کے رکھ دیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں سے گھر میں استعمال نہیں کرنے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح جب آپ گھر سے نکلنے لگیں، اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، اپنے آفس میں جا رہے ہیں، اپنی دکان پہ جانے لگے ہیں، اپنی مزدوری پہ جانے لگے، یعنی کہیں بھی جب جو آپ جاب کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اس کام کے لیے جب آپ گھر سے نکلیں تو 1 مٹھی چاول وہ اس میں سے بھر لینی ہے آپ نے۔ چینی اور چاول جو مکس پڑے ہوں گے اس میں سے 1 مٹھی آپ نے بھر لینی ہے، اور کوشش کریں کہ پہلے آپ قبرستان کی حدود میں، گھر کے نزدیک، کہیں بھی ایسی جگہ ہو جہاں چمٹیاں ہوں، جو باریک باریک چمٹیاں ہوتی ہیں، وہ چمٹیاں ہوں، ان کا گھر بنا ہوا ہو جہاں سوراخ بنا ہوتا ہے وہ، یا اگر وہ نہیں ہے تو کسی بھی درخت کے ارد گرد آپ دیکھیں وہاں چمٹیاں آپ کو نظر آ جائیں گی، تو آپ
ایک دن ڈالیں گے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، تو چمٹیوں کو، پرندوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ خوراک ہوتی ہے، وہ آٹومیٹکلی پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اور میٹھی چیز پہ تو چمٹیاں ویسے بہت جلدی آتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، چمٹیاں بہت کمزور سی مخلوق ہے۔ اور وہ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ تم مہربانی کرو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، وہ بات ہے کہ یہ رب کی بہت کمزور مخلوق ہے۔ خدا کے بندے اگر آپ چلتے ہو تو صرف اس نیت سے نیچے نظر رکھ کے چلو کہ کہیں کوئی چمٹی میرے پاؤں کے نیچے سے نہ آ جائے، تو پھر اپنا ایک مقام دیکھ لینا، آپ کی مشکلیں حل ہوتی دیکھ لینا۔ ہم اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے پاؤں کے نیچے سے سینکڑوں چمٹیاں آ کے مر جاتی ہیں۔ ہم نے کبھی ان کو توجہ ہی نہیں دی، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کو اہمیت ہی نہیں دی کہ یہ بھی رب کی مخلوق ہے۔ تو اسی مخلوق کی خاطر آپ وہ چیز ڈالیں اور ڈال کے آپ نکل جائیں اپنے کام پہ جہاں بھی جا رہے ہیں۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، یہ میری روزانہ کی روٹین ہے، میں ایسا کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ آپ ایک بار کر کے دیکھیں میرے دوست، آپ کو زندگی میں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں نے بتایا نا، 2 کام آپ کریں، ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور دوسرا یہ صدقہ اپنا لیں۔ آپ یہ صدقہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یار میرے کہنے پہ ایک بار آپ اس صدقے کو شروع کریں اور آپ 1 مہینہ دیکھ لیں۔ 1 مہینے میں اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو آپ مجھے بتائیں، میرے چینل کو دیکھنا چھوڑ دیں، یا میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کتنی برکت ہے اور کتنے مسائل کے حل ہیں۔ کیونکہ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا قدرت کے الہی کے کرشمے، تو واقعی انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ وہ ان الفاظ میں بتا سکے، یا سینہ چیر کے میں آپ کو کیسے دکھاؤں کہ اس سے کتنے فوائد ملتے ہیں۔ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا ہے اس صدقے کی بدولت۔ تو دوستو، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے وعدہ آج پورا کر دیا۔ یہ میں نے صدقے کے متعلق آپ کو بتا دیا ہے۔ جو میری بہن، جو میرا بھائی کرنا چاہے وہ کرے، اور جو اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ مخلص ہیں، وہ یہ ضرور کریں گے۔ اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ دوستو، میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے، پھر بھی اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ مجھے اس واٹس ایپ نمبر پہ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں، آپ کا دل مانے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور پھر آخر میں وہی گزارش کہ خدا را ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھا کریں۔ یار اگر آپ کے لیے اتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں، اور خدا جانتا ہے کسی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، تو کم سے کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ لائک اور شیئر کر دیا کریں، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔